बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल महमूद साहब के इतने जामे सदारती कलमात के बाद मैं नहीं समझता कोई फॉर्मल कंक्लूडिंग रिमार्क्स की ज़रूरत है, और उससे पहले भी हमने मौजू पे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है और ख़ुद इफ्तिखार गिलानी साहब की ज़ुबानी की है, तो उसमें भी मैं नहीं समझता कि इस वक्त किसी इजाफ़े की ज़रूरत है। अलबत्ता जब किताब के हवाले से बात हो रही हो और ख़ुद किताब के हवाले से मुताले के रुझानात पे बात हो, तो कुछ थॉट्स मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, ताकि वो जो बात अभी आखिर में दोहराई सुहेल महमूद साहब ने कि ये ओरल कल्चर जो है, अगर ये इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो हकीकत में यानी हमारे आइंदा आने वाले मसाइल जो हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे। दरअसल ये किताब का तसव्वुर भी इसीलिए था, और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ को मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और ये एज़ाज़ हासिल है मेरा ख़्याल है किसी भी हम अगर थिंक टैंक के साथ मवाजना करें तो हमने शुरू दिन से इसमें दिलचस्पी भी ली है, और मुस्तकिल मौज़ूआत पे भी और बाज़ औक़ात वक्ती मौज़ूआत पे भी हमने किताबें शाया की हैं, और ये बहैसियत मजमूई अब 400 साढ़े 400 के करीब किताबें बन गई। ये कॉलम्स जो हैं ये महज कॉलमों का मजमूआ नहीं है, जिसकी जानिब शायद कुछ इशारा भी हुआ हो, लेकिन मेरे ख़्याल से इसको दोहराने की ज़रूरत है। और जैसे इफ्तिखार गिलानी साहब ने कहा कि ख़बर की उम्र जो है वो तो एक दिन या अखबार की उम्र, लेकिन मेरे ख़्याल से अब तो वो एक दिन भी नहीं रही, अब तो यानी पैदर पे अब तो बिल्कुल। और यानी इसी तरह से जो कॉलम है उसकी एक हफ़्ता भी इन्होंने शायद ज़्यादा कहा, लेकिन हकीकत में उसकी भी मुद्दत बहुत कम हो गई है। लेकिन किताब माजी में भी बड़ी अहम थी और आज भी बड़ी अहम है, और इस एतबार से जो चीज़ किताब का हिस्सा बन जाए तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो आज से 500 साल बाद भी शायद रेफ़र हो सकती होगी। अलबत्ता जब आप कॉलमों को किताब की सूरत दे रहे हों तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जब आप कॉलम लिख रहे हैं, अगर आप आज 27वीं आइनी तरमीम पे कॉलम लिखना चाह रहे हों तो पढ़ने वालों को बहुत कुछ मालूम है, 26 तरमीमें क्या थीं, किसने क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या मसाइल थे जिसकी वजह से ये आई, फिर हुआ क्या क्या इसमें, तो आपके कॉलम में बहुत सारी चीज़ों को बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज से 2 साल बाद आप इस मौजू पे कोई चीज़ लिख रहे हों तो अब बहुत सारे खला उस तहरीर में पुर करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वजाहती चीज़ें शामिल करनी पड़ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद के वाक़यात से और माजी के वाक़यात से मरबूत होती हैं। तो किताब को महज कॉलमों का मजमुआ समझ के अगर हम सोचें तो मेरे ख़्याल से ये कोई कंट्रीब्यूशन ना होता। असल कंट्रीब्यूशन तो वही है कि कॉलम लिखे गए हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के उसे आज के सियाक़ व सबाक़ में मीनिंगफुल बनाना, कि जब उसे पढ़ा जाए तो वो मरबूत भी हो, उसमें ये खला भी पुर हो गए हों, जो चीज़ें इस वक्त मारूफ़ हैं और 2 साल बाद मारूफ़ ना हों उनके हस्ब ज़रूरत इजाफ़ा करना। फिर इफ्तिखार साहब के कॉलमों की जो खूबी है, जिसकी जानिब सुहेल साहब ने एक दूसरे अंदाज़ में इशारा किया, वो ये कि मौके की पर जो चीज़ लिखी जा रही है उसका माजी और उसका मुस्तक़बिल, इन दोनों पहलुओं को वो उसमें कवर कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर एक वसी मुशाहिदा है कौन सी चीज़ को कहाँ रिलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल कम लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले ही हों, बहुत से लोग लिखते हैं, और उसकी रोशनी में हमें ये एहसास हुआ कि इनके कॉलमों में से इंतखाब करके, और इंतखाब की ज़रूरत भी वही है कि इसको मीनिंगफुल बनाना। जब अगर आप मुतफ़र्रिक़ कॉलम जमा कर दें तो वो एक आर्काइव की हैसियत तो रखेगा लेकिन मीनिंगफुल नहीं होगा। तो मेरा ख़्याल है इस पहलू से जब आप इस किताब को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस मौजू पे एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। और ज़ाहिर हमारे जिन साथियों ने भी इस पे काम किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, रहनुमाई इफ्तिखार गिलानी साहब की रही है और उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे ख़्याल से आपने सही निशानदेही की है कि अभी 1000 कॉलमों में से बहुत सारी किताबें और बन सकती हैं, और हमने ऑलरेडी एक तो अभी पाइपलाइन में है, इंशाअल्लाह जल्द ही हम ला रहे होंगे उसे, लेकिन और भी कई मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिस पे यानी इंतखाब किया जा सकता है। और ये आपने शायद नोट किया हो कि ये इसमें जो कॉलम्स हैं ये 2014 से एक तरह से 2019 के दौरान के हैं, और अभी तो 2019 से 2024 तक के भी बहुत सारे कॉलम्स और हैं। ख़ुद इस मौजू पे बहुत सारे मिल जाएंगे
تو انشاءاللہ IPS کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے. آپ اس میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟ فرزانہ نے کہا تو مجھے خیال آیا چلے میں بھی کہہ دوں. آپ اس میں اس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب آپ لیں، آپ دوسروں کو پڑھوائیں، آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور کیوں نہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں کوئی یہ سیل کی کیمپین نہیں کر رہا. کیوں نہ آپ لوگ یہ سوچیں آپ اپنا حصہ ڈالیں، آپ 5 کتابیں لیں، 4 کتابیں لیں، 10 کتابیں لیں، لیکن یہ موضوع کو بھی آگے بڑھائے گا، یہ اس پورے کام کو بھی آگے بڑھائے گا. یہ جو بات ہے کہ ہندوستان شناسی، میرے خیال سے اس کو ایک بہت ہی اہم عنوان کے طور پہ ہم اس پورے پروسیس میں بھی سامنے رکھیں گے. لیکن یہ ہندوستان شناسی خود ایک عنوان ہے جس پہ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. انفارچونیٹلی ہندوستان شناسی کے لیے ہمارے پاس سب سے اہم ذریعہ تو بالی ووڈ کی فلمیں ہیں، ان کے اداکار ہیں، اور ہمارا روزمرہ میڈیا آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ شہزاد صاحب کالم لکھتے ہیں، اور انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جب میں اس کی ویب سائٹ پہ جا کے کالم دیکھتا ہوں تو اس کالم کے نیچے جو خبریں ہوتی ہیں وہ بڑی ہی بیہودہ قسم کی خبریں ہوتی ہیں، اور اچھی خاصی وہ خبر جو ہے وہ آپ کو بالی ووڈ کا خبرنامہ لگنے لگتی ہے. تو یہ جو ٹرینڈز بدلے ہیں، یہ ٹرینڈز ظاہر ایک حقیقت ہیں. ہم اس کو کتنا روک لیں گے؟ یہ تو پرو ایکٹیو کرنے کا کام ہے کہ ہم دوسری جانب دلچسپی پیدا کر رہے ہوں، اس میں اچھا میٹیریل، اچھا لوازمہ جو ہے وہ تیار بھی ہو، اچھے انداز میں پریزنٹ بھی ہو، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھوانے کی کوشش کی جائے. اور ہندوستان شناسی میرا خیال ہے ہمارے تعلیمی نظام میں ایک بڑا حصہ اس کا ہونا چاہیے. لیکن سہیل محمود صاحب، میں ایک اپنا ذاتی تجربہ شیئر کر لوں جس پہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے بیان کرتے ہوئے بھی، لیکن چیزوں کو سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے. اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ HEC کی ایک کمیٹی تھی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے نصاب پہ کام کر رہی تھی، اور اس کمیٹی میں پاکستان کی کم و بیش تمام جو پبلک یونیورسٹیز ہیں ان کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس موجود تھے. اتفاق سے کہیں میرا بھی اس میں شامل ہونے کا موقع ہو گیا، اور میں ویسے 3 مرتبہ رہا، لیکن جو اس وقت بات کر رہا ہوں وہ درمیان والی میٹنگ تھی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے ایک عنوان کا تعین کر لیں، اور اس عنوان کا تعین کرنے کے بعد آپ اس کی ایک طرح سے آؤٹ لائن بنا لیں، کتابیں سجیسٹ کر دیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہو گیا کام. تو موضوع تجویز ہو گیا، فارن پالیسی آف پاکستان، آؤٹ لائن بھی بن گئی کہ اس میں یہ ہوگا کورس میں. اب آیا مرحلہ کتاب تجویز کرنے کا. تو پاکستان کی فارن پالیسی پہ کئی لوگوں نے کتابیں لکھی بھی ہیں، لیکن اب یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، تو اس میں کسی نے کوئی امریکی مصنف کی کتاب تجویز کی، کسی نے کوئی برٹش آتھر کی کتاب تجویز کی. تو میں نے یہ کہا کہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ کچھ کتابیں پاکستان کی فارن پالیسی پہ ہیں اور وہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہوں گی، ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. آپ سب پبلک انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے چیئرپرسن یہاں بیٹھے ہیں، تو چلیں ہم ایک ایکسرسائز چھوٹی سی کر لیتے ہیں. ہم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں ایک 2 ڈے کانفرنس کر لیتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک چیپٹر کی ذمہ داری لے لے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی سے بنوائیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ کریں گے کہ وہ جو میٹیریل ہوگا وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر لے گا. تو ایک لمحے کے لیے تو خاموشی چھا گئی، سوچنا شروع کیا لوگوں نے. پھر ایک وہ چیئرپرسن نہیں تھیں، وہ ریپرزینٹ کر رہی تھیں، انہوں نے بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ یہ کہا کہ انڈیا سے کچھ کتابیں آئی ہیں پاکستان کی فارن پالیسی پہ، وہ ہم لگا سکتے ہیں. یعنی وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکیں کہ اعتراض برٹش یا امریکن پہ کس سیاق و سباق میں ہو رہا ہے، لیکن چونکہ مائنڈ سیٹ ایک بن گیا. اس لیے میرے خیال سے یعنی کتاب جو ہے، کالم سے لے کے کتاب تک کوئی بھی تحریر جو ہے، یہ تو ذہن سازی کے لیے ہوتی ہے، اور یہ ذہن سازی کا عمل جو ہے یہ صرف ایک ذریعہ ہے. اس وقت ذہن سازی کے نئے ذرائع آ گئے ہیں، ہمیں بیک وقت ان ساروں پہ کام کرنا ہے. اور اس اعتبار سے موضوعات بھی، اور میں نے آپ دونوں کی اجازت سے میں نے کچھ جگہ نوٹ کر لی ہیں کہ آپ کی اسپیچ میں سے وہ والا حصہ جو ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم اسے ذرا یعنی اس معنی میں پیش بھی کریں گے، اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ ہم کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ کر رہے ہو، لیکن یہ کہ اس ذہن سازی میں میرے خیال سے وہ بڑا اہم اس کا رول ہوگا. تو آل ان آل میرے خیال سے آج کی نشست نے بھی ان چیزوں کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد دی ہے. اور یعنی ہندوستان شناسی یہ بہت اچھے الفاظ میں آپ نے بیان کر دیا ہے،
تعلیم میں، ذرائع ابلاغ میں، صحافیوں میں، عام آدمی میں اس کو جتنا ہم ڈیپ ڈاؤن سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں. اور حقیقت میں ہندوستان شناسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم خود پاکستان کو بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہوں. پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی بار بار ہم دہرا رہے ہوتے ہیں. اتفاق سے جب ہم کسی مجلس میں اپنے یہاں بیٹھتے ہیں تو کچھ نئی خبریں آ چکی ہوتی ہیں. 2 یا 3 روز پہلے گیلپ کا ایک سروے شائع ہوا ہے اور اس سروے میں یہ ہے کہ 88% پاکستانیوں نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کیا پاکستانی کی حیثیت سے کوئی پرائیڈ فیل کرتے ہیں، 88% نے کہا کہ ہم پاکستانی کی حیثیت سے پرائیڈ فیل کرتے ہیں. البتہ ہم جتنی بھی مجلسوں میں بیٹھ جائیں تو وہ اسلام آباد تو اس کی بہت ہی ایک طرح سے کلائمیکس ہے کہ یہاں تنقید، مایوسی، اسی کا اظہار ہو رہا ہوگا، اور آپ جس مجلس سے اٹھتے ہیں تو آپ کو وہ زیادہ کچھ مایوسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ 88% تو ٹوٹل ہے، خواتین اس میں 91% ہے. 91%. اچھا دیکھیے، سروے کوئی بھی ہو، ظاہر ہے وہ کسی خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ وہ ایک طرح سے چیزوں کو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے، اور سوال کی نوعیت بھی ہوتی ہے. تو عین ممکن ہے میں نے جب اس سوال کو دیکھا تو میں چونکہ ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ سوال میں تھوڑا سا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ یہ رزلٹ زیادہ بہتر آ گیا. لیکن زیادہ بہتر کو بھی آپ کم کر لیں تو کتنا کم کریں گے بھئی؟ آپ 91% کو آپ 80 کر دیں، 70 کر دیں، چونکہ سوال بہرحال یعنی تبدیل کر کے بھی بنیادی طور پہ. اچھا ایک نہیں 10 چیزیں ہو رہی ہیں ایسی. ابھی گیلپ کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کا میں نے پہلے بھی یہاں کسی مجلس میں ذکر کیا، آپ لوگوں نے بھی شاید جانتے ہوں. وہ یہ تھی کہ گیلپ کا ایک سروے ہوا ہے اور اس سروے میں 94% پاکستانیوں نے یہ کہا کہ they would like to leave پاکستان. 94%، آپ تصور تو کیجئے نا. اچھا، اور یہ جو ہے یہ کسی نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ جس طرح سے وائرل ہوتا ہے وائرل ہو گیا. چونکہ پاکستان میں ایک پولرائزیشن ہے، اس پولرائزیشن میں بہت سارے لوگوں کو یہ نیریٹو دینا سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ بہت مایوس ہیں. اس ٹویٹ پہ کسی نے ٹکڑا یہ لگایا کہ دیکھو ظالموں نے 2 سال میں پاکستان کا کیا حال کر دیا. اب آپ خود ہی اس میں سے مطلب تلاش کر لیں. اس پہ تیسرا ٹکڑا کسی نے یہ لگایا کہ میں دیکھیے کسی کی سیاسی وابستگی کو ہٹ نہیں کر رہا، لیکن ٹکڑا تو یہ لگا کہ عمران خان کے دور میں 100% بیرون ملک پاکستانی پاکستان آ جانا چاہتے تھے. اچھا، یہ سب چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. تو بی بی سی نے، اگرچہ بی بی سی سے بھی آپ کو ہم سب کو بہت ساری شکایتیں ہوں گی، بی بی سی نے گیلپ والوں سے پوچھا کہ ابھی آپ نے کوئی سروے ایسا کیا ہے جس کی یہ خبر ہے، ہمیں اس کی رپورٹ چاہیے. انہوں نے کہا ہم نے کوئی سروے ہی نہیں کیا. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ بات ہو رہی ہے جولائی یا اگست کے مہینے کی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے دسمبر میں ایک سروے کیا تھا اسی طرح کے موضوع پہ. اس میں 70% پلس پاکستانیوں نے یہ کہا کہ ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں. 1 سال کے دوران برین ڈرین پہ آپ بحث پڑھ لیجئے اور اس کا سیاسی استعمال دیکھ لیجئے. اس 1 سال کے دوران وائس آف امریکہ نے ایک سروے کروایا ہے، جس کمپنی سے انہوں نے کروایا وہ بھی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور ویل نون ہے پوری دنیا میں. انہوں نے کروایا. برٹش کونسل نے کروایا نوجوانوں کا سروے، پاکستانی نوجوانوں کا سروے. اس کے مطابق 2/3 مور دین 2/3 نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو ڈیبیٹ ہے وہ سارے پش اور پل کو نظر انداز کر کے کہ ابھی اس وقت بھی میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں یہاں پہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے، ایجوکیشن ایکسپو، جو یہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے داخلے کے لیے. اور برٹش یونیورسٹیز کے حوالے سے گارجین میں رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، اس ٹائپ کے ملکوں میں ایجنٹس مقرر کیے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کے داخلے پہ 10-12 لاکھ روپے انہیں ملتے ہیں. ابھی اگلے مہینے جو ہے، ابھی کل میں نے ڈان میں خبر دیکھی یا اشتہار دیکھا ان کا کہ ایک اور ایکسپو ہو رہا ہے نومبر کے مہینے میں. تو یہ ایجوکیشن ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ پل اینڈ پش کے فیکٹرز ہیں، ان فیکٹرز کو نظر انداز کر کے ایک برین ڈرین کی ایسی وہ. تو میں جو آپ نے افتخار گیلانی صاحب کے کالموں پہ بھی ذکر کرتے ہوئے کہا، تحریروں پہ، کہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس میں سے امید کا پیغام کوئی نکلنا چاہیے. تو لکھ دینا تو آسان ہے، لیکن کسی مقصد کے تحت لکھنا، اگر ہم پاکستانی ہیں، ہماری کوئی حیثیت مجموعی ایک آئیڈینٹی ہے، تو اس آئیڈینٹی کو سامنے رکھ کے لکھنا
بجائے اس کے کہ آپس کے جھگڑوں کو بنیاد بنا کے اور گھر کی چیزوں کو ایک طرح سے نیریٹو بنانا، میرے خیال ہے بہت بڑا جرم ہے جو ہم میں سے بعض لوگ کر رہے ہیں، اور اس کو خود اپنی جگہ ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب بہت بہت شکریہ۔